الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے ان کی بات مانو۔ اگر تم میں کسی چیز پر تنازع اور جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہی بہتر اور نہایت ہی احسن ہے نتائج کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
दरूद व सलाम सैयदुर रुसुल सैयद वुल्द आदम ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह के दीन कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत का मुताला करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इस्लाम इज्तिमाई नज़्म व नस्क के हवाला से जो हिदायत देता है और जो पाबंदियाँ आयद करता है उनको अपनाने से इंसान के लिए बहुत सी भलाइयाँ और खैर के काम इकट्ठे हो सकते हैं। चूँकि इस्लाम एक दीन फ़ितरत है, अल्लाह की तरफ से ये तालीमात हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल की गई हैं, लिहाजा इसके अंदर हमारी ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी हवाला से मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ के मोहताज हों बहैसियत मोमिन और मुसलमान और हमारे लिए कोई रहनुमाई ना हो। ये बात तो सही है कि मुरव्वजा निज़ाम या मुरव्वजा वक्त जिसमें हम गुज़र रहे हैं और एक अरसे दराज से उलूम की तरवीज और तरक्की के बाद चीज़ें इस तरह जो है वो दायरा कार में आ गई, या यूँ कह लीजिए उनके इंस्टीट्यूशंस बन गए कि जिसकी वजह से फ़नून और उलूम की ऐसी खेप तैयार हो गई, ऐसे लोग मिल गए जो हर शोबा के मुतालिक अलग अलग हमारी रहनुमाई करते हैं। इसको बड़े सादा लफ्ज़ों में अगर कहें तो वो ये है कि इस वक्त हमें इंसानों की बनाई हुई तालीमात और कोशिशें जो दस्तयाब हैं और वो हमारे लिए रहनुमाई का काम देती हैं, उनके अंदर चीज़ें मुरत्तब शुदा हैं। लेकिन अल्लाह का दीन शरीयत इस्लामिया ये कोई सिर्फ निज़ाम का नाम नहीं था, बल्कि ये इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर हिदायत के ज़रिए थे, वो वसाइल थे जिनके इख्तियार करने के बाद इंसान खुदा का कुर्ब हासिल कर सकता है। ये असल मकसूद है। यानी ये किसी फ़न और इल्म को महज इल्म और फ़न के हवाला से पेश नहीं कर रहा था, बल्कि ये इंसानी रहनुमाई थी। और फिर ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इशारात और किनायों के ज़रिए किसी न किसी तरह उनकी तरफ तवज्जो ज़रूर दिलाई गई है। लिहाजा इस मौजूदा तरतीब को सामने रखें तो बाज़ लोग जो ये बात कहते हैं कि इस्लाम के यहाँ फ़लाँ निज़ाम नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, उनमें से एक ये है कि इनका कोई सियासी निज़ाम नहीं है। मकसद इसका क्या है? यानी कोई मुरत्तब शुदा जिसमें तरतीबवार चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हों, पहले उसकी तारीफ़ हो, फिर उसकी जो है वो तारीख़ बयान की जाए, उसका पस मंज़र बताया जाए, किस तरह ये फ़ानी शुरू हुआ। तो ये कुरान मजीद अल्लाह की हिदायत की किताब थी, ये कोई तारीख़ की किताब, ये कोई सियासियात की किताब तो नहीं थी। लिहाजा ये अगर इस तरह की चीज़ें होती तो शायद ये खूबी वाली बात ना होती। जिसको लोग एतराज़ करते हैं वो एतराज़ बनता नहीं है। पहले ये देखना चाहिए कि आसमान से अल्लाह का पैगाम जो नाजिल हुआ उसका मकसूद क्या है। इसलिए वो किसी एक शोबा की रहनुमाई नहीं करता, तमाम चीज़ों की तरफ जो है वो इंसान की तवज्जो जो है वो मबजूल करवाता है। तो बहरहाल ये बात अर्ज़ करने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ देखें, पढ़ें, सुनें तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए
کہ اصول اور مبادیات تو قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس کی تشریح اسی کی روشنی میں وہ آپ نے کر کے اس کو عمل کا رنگ دینا ہے۔ یہ بات اچھی طرح جو ہے وہ ہر وقت انسان کے پیش نظر رہنی چاہیے، بالخصوص ایسے مسائل میں۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں آپ نے ترجمے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے۔ خود باری تعالیٰ کی اطاعت، اطیع اللہ، دوسری اطیع الرسول، رسول کی اطاعت، تیسری اطاعت ساتھ ہی لفظ اطاعت کے بغیر کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر، صاحب امر، ولی الامر، حکمران، راعی، اس کی اطاعت بھی تمہارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اس میں ایک رہنمائی جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسلامی معاشرے میں بالخصوص یعنی چونکہ جب ہدایت کی بات آتی ہے، رہنمائی کی بات آتی ہے، تو پھر مسلمان جو ہے وہ پابند ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے کہا گیا کہ جس طرح تو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اب ان کی اطاعت کے ذیل میں مستقل اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اگر کسی کی اطاعت فرض اور واجب ہے تو وہ صاحب امر اور ولی الامر کی اطاعت، یعنی حاکم وقت کی اطاعت وہ فرض ہے۔ صرف یہ اطاعت کی بات نہیں ہے، اس سے یہ بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے کہ راعی اور رعیت کا تعلق اور رشتہ کیا ہے، دینی اعتبار سے ان کی نسبت کیا ہے، کیا حقوق اور واجبات ہیں جو ایک دوسرے پر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی فی زمانہ ہمارے پیش نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں قانون جو کسی بندے نے یا کسی ملک نے بنایا ہے انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے وہ بہت اچھا ہے، جس طرح کہ ہم جمہوریت کے تحت زندگی گزارتے ہیں، یعنی ہمارا سیاسی نظام جمہوری ہے۔ اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نظام تو ہم نے لے لیا مگر اس کی اصلاح جو ہے وہ ہم نہ کر سکے۔ یعنی نظام کوئی متعارف کروائے تو کسی علم سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مگر اس کو اسی طرح قبول کر لینا، خواہ اس کی زد جو ہے وہ ہماری شریعت پر پڑتی ہو، ہماری کتاب پر پڑتی ہو، ہمارے رسول پر پڑتی ہو، یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ مادر پدر آزادی کے بعد یہ کہہ دینا کہ جمہوری حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی حکومت، سب اختیارات عوام کے پاس موجود ہیں۔ اب پھر جب اس کو آپ آگے بڑھائیں گے تو جو کچھ ان جمہوریت والوں نے انسانوں کے ہاتھ میں معاملات دے کر جو گل کھلائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، عوام اور ان کی خواہشات، اس کی وجہ سے جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ تو ان باتوں کو سن کر دیکھ کر جو ہے وہ انسان کو حقارت محسوس ہوتی ہے، نفرت کرتا ہے انسان کہ بندہ کس گہرائی میں جو ہے وہ گر گیا ہے، کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی اس نے انسان کی تمیز ختم کر دی ہے، وہ کچھ کرنے لگا ہے اس آزادی کے نام پر کہ گن آتی ہے اس کو زبان پر الفاظ لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، جس پر وہ عمل پیرا ہوئے۔ لہذا ہمیں جو ہے وہ اصل الاصول دین کو پیش نظر رکھ کر جو چیزیں اس کے منافی ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے اچھی چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے، وہ چیزیں جو ہماری رہنمائی کا کام دیتی ہیں۔ تو اس میں سے اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ رائی اور رعیت، حاکم اور محکوم کے رشتے کے اندر اسلام ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ کس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جو رائی ہوتا ہے، یہ جو حاکم ہوتا ہے، ولی الامر جسے کہا گیا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح آپ کسی گاڑی میں سوار ہوں اور وہ آپ کا سائق ہو، یعنی آپ کا ڈرائیور ہو، وہی گاڑی چلائے گا۔ وہ اگر ماہر ہے تو گاڑی آپ کی جو ہے وہ کامیاب منزل پر پہنچ جائے گی، اور اگر وہ اناڑی ہے، وہ نااہل ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ کچھ ہو گزرے گا کہ جس کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اگر اس طرح کی کسی سواری پر آپ سوار ہوں تو انجام کیا ہو سکتا ہے، کہاں لے جائے گا وہ آپ۔ اس لیے اس کے انتخاب کے حوالہ سے،
اس کو اپنا رائی اور سربراہ بنانے کے حوالے سے مسلمان کو بڑا ہی الرٹ ہونا چاہیے، مستعد ہونا چاہیے، بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح میں فرمایا جس میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ امانتیں جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک یہ امانت ہے وہ اہل لوگوں کے سپرد کرے، ورنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب تم اپنے ان معاملات کو، یہ جو امانتیں ہیں، غیر اہل کے سپرد کر دو گے، وہ اہلیت نہیں رکھتا، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو وہ امانت دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ تمہارا ضیعت الامانہ، تو وہ ہماری امانت کے ساتھ جو سلوک کرے گا وہ امانت ضائع ہو جائے گی، خیانت جو ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ ایسا جب ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا فانتظر الساعہ، پھر یہ دنیا جو ہے یہ قائم رہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے گا۔ فانتظر الساعہ، یہ جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے پھر قیامت کا انتظار کرو کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ باقی رہنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امانتوں کے حوالے سے کسی کو امین بنانا، اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بہرحال میں صرف نشاندہی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو اسلام رائی کے حوالے سے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، عہد کرے، یعنی جس طرح آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے وہ پیکٹ معاہدہ کرتے ہیں، تحریر لکھ لیتے ہیں، اسی طرح آپ ہاتھ میں ہاتھ دیں، یعنی اس کی جو بھی صورت ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس کے ہاتھ پر اتنی لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں آدمی کس طرح جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں؟ جو بھی اس کی مناسب صورت ہے، نتیجہ اس کا یہی ہو کہ میں معاہدہ کر رہا ہوں، میں کیا کروں گا؟ ہر وہ کام جو آپ کہیں گے اور وہ میرے دین اور شریعت کے مطابق ہوگا، یہ میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کی پابندی میرے اوپر لازم ہوگی۔ بیعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، کوئی شخص اگر اس حالت میں مر گیا کہ اس کی گردن میں جو ہے وہ توق بیعت کا نہیں تھا، یعنی بغیر بیعت کے مر گیا، ماتا میتتن جاہلیہ، اسلام میں اس کی زندگی تو شاید گزری ہو مگر اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت پر ہوگی، ماتا میتتن جاہلیہ۔ پہلا اصول، پہلی بات رعایا کے حقوق کے حوالے سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں، آپ اس کو وہ مقام اور عزت دیں جس کی وجہ سے سمجھے کہ میں اپنے معاملات تیرے حوالے کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں کہ میں اس پر جو کچھ آپ کہیں گے اس پر قائم رہوں گا۔ اب وہ حق جو ہے وہ بیعت کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنا راہی، ہم اپنا والی کس طرح مقرر کرتے ہیں، اور کتنے لوگ کرتے ہیں کہ جس کو والی بنا لیا جاتا ہے۔ یہ جمہوری نظام کی خرابیاں آپ دیکھیں، یعنی ایک ہی سیٹ پر ایک ہی بندہ جس کے حق میں جو ہے وہ ہم بیعت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اکثریت اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے، لیکن جمہوری طریقہ کے مطابق 10 میں سے ایک آدمی زیادہ جو ہے وہ ووٹ لے لیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ آدمی جیت گیا ہے، اس کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے، یہ جس کو سربراہ بنائے گا ہمیں قبول ہے، حالانکہ اس میں ہو سکتا ہے 70% لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی اصلاح کے حوالے سے یہ تو ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جو تصور دیتا ہے، جو رشتہ رائی اور رعیت کا قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل اسی طرح جس طرح پیر اور مرید کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کیا مقام دیتا ہے ایک مرید اپنے پیر کو، اپنے رہبر کو۔ آگے بڑھیں تو جس طرح ایک امتی وقت کے نبی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کی موجودگی میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، علی السمع والطاعت، سماع و طاعت پر، والمنشط والمکرہ فی عسر و یسر، تنگی ہو، ترشی ہو، نشاط ہو، تکلیف کی حالت، ہر حال کے اندر جو ہے وہ ہم اس نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح بیعت کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی ہے چیز، بیعت کرنا، جاہلیت کی موت سے جو ہے وہ بچنا، یہ حق ہے امام وقت کا۔ دوسرا فرمایا، اب آپ خود ذرا اندازہ کر، ایک ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ خود دیکھیں ہمارا کیا تعلق ہے، یعنی اسلام سے دوری کی وجہ سے کتنا گیپ آ گیا ہے،
کس قدر تفریق پیدا ہو گئی ہے رائی اور رعیت کے درمیان. اس لیے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ہر وقت ہم ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی رہنمائی فرمائی ہے بیعت کے بعد، دوسری بات کیا فرمایا؟ ہر حال میں تم اپنے رائی، اپنے حکمران ولی کی وہ خیر خواہی کرتے رہو، یہ سوچتے رہو کہ اس میں بھلا اس کا کیا ہے، اس کی خیر خواہی اپنی خیر خواہی بنا لو. یعنی تمہیں خیر خواہی ملے گی اس وقت جب تم اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھا سلوک کرو گے اور اچھی رائے رکھو گے. النصح لکل مسلم. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، الدین النصیحہ الدین النصیحہ. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، یہ نصیحت کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی کتابی ولی رسولی، اللہ سے لے کر اس کی کتاب، اس کے رسول، ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، مسلمانوں کے امام، حاکم، حکمران سے لے کر عام آدمی تک. نصیحت ہی نصیحت کا نام تو دین ہے. خیر خواہی ہی سوچنا، اس کا بھلا سوچنا، ہر اعتبار سے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سے تعلق کیا ہے، اس میں خیر خواہی کیا ہے، تمہارا فائدہ کیا ہے، وہ رشتہ کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے، رسول کے ساتھ محبت کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اس کتاب سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. ان اللہ، رسول اور کتاب کے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا، فرمایا ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام، حکمران، ان کی خیر خواہی جو ہے وہ سوچو. بلکہ ایک اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، مسلمان جو ہے وہ اس کا دل، مسلمان کا دل ہو، وہ 3 چیزوں میں خیانت نہیں کر سکتا. 3 چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کے متعلق خیانت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں کیا ہے؟ اخلاص العمل للہ. جب وہ کوئی عمل کرتا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہی ہونی چاہیے، اس میں اپنا ذاتی انفرادی عمل کی بات کر رہے ہیں. اخلاص العمل للہ، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر کوئی اور چیز شامل نہیں ہونی چاہیے. دوسری فرمایا والنصح لائمۃ المسلمین، اور پھر مسلمان اماموں کی، حکمرانوں کی خیر خواہی سوچنا، یہ مسلم دل رکھنے والا بندہ کبھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا ولزوم جماعتہم، اس کے نتیجہ میں جو جماعت تیار ہوتی ہے، جس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کو لازم پکڑنا، اس میں کبھی بندہ خیانت نہیں کر سکتا. جماعت المسلمین کے ساتھ خیانت مسلمان کا دل نہیں کر سکتا. اب آپ خود دیکھیں ہمارا تعلق اسی طرح کا ہے، ہم اپنے حکمرانوں کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں، کبھی خیر خواہی کے بارے میں خود جس کو ہم منتخب کرتے ہیں اس کو بھی اگلے ہی دن برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی. اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس طرح محدود کر دیا ہے کہ محض اپنا رائی، اپنا حاکم ضرورتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں. یہ ہماری فلاں، یہ کھانے پینے کی ضرورت، یہ ہماری معاش کیسے بہتر بنا سکتے فلاں کا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری اس کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن میرے بھائیوں اگر بنیادیں یہ ہوں کہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام کس لیول پر ہے، خدا سے تعلق کس طرح کا ہے، اس کی اپنی زندگی کس طرح کی ہے، ان بنیادوں پر، اللہ رسول کے نام پر، یعنی وہ خدا کو ماننے میں کہاں تک پہنچا ہوا ہے، رسول کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، یہ تو تھی بنیادیں. یعنی اس کی وجہ سے یہ وہ چیزیں تھی جس پر مسلمان اپنا حاکم جو ہے وہ منتخب کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیاد جو ہے وہ کمزور رکھیں، نتائج جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے خیر خواہی سوچنا، خیانت سے بچنا. اور پھر تیسری چیز جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من اطاع اللہ فقد اطاعنی ومن عصى اللہ فقد عصانی. یاد رکھو اللہ کی اطاعت میری اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے. لیکن آگے ہی ساتھ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من یطیع الامیر فقد اطاعنی، جو امیر کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت فرما برداری، اس کی بات کو ماننا، من مانی نہ کہنا، بلکہ یہ نہ کہنا کہ یہ تمہاری مرضی ہے، ایک طرف ہماری مرضی ہے، تو اپنا فیصلہ کر، ہم اپنا فیصلہ کریں گے. کیسا اجتماعی نظم قائم رہ سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. بدقسمتی ہے کہ اب یہ باتیں وہ ہمیں عجیب سی معلوم ہوتی ہیں کہ یار اسلام کیا باتیں کرتا ہے.
نہیں میرے بھائیوں، جس کو ہم اپنا ڈرائیور مقرر کریں گے اس کے ساتھ محبت کے جذبات اسی قدر بلند ہونی چاہیے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، بس اس کی بات پر لبیک کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت ولی الامر کی کرنا، حاکم وقت کی بات ماننا، وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ اب آپ خود جو ہے وہ اندازہ کر لیں، یعنی اطاعت کے اندر انما الطاعۃ فی المعروف، یہ ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات کی اطاعت فرما برداری اور اس کا حکم نہ دے جو خلاف شریعت ہو، مخالفت کر دے، نہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بنیاد اپنی جگہ پر موجود ہونی چاہیے، لیکن فرمایا یہ اطاعت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مثالیں دے دے کر کہا، ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم بکتاب اللہ، ہاں اگر تمہارے لیے کوئی ایسا حاکم منتخب ہے، ظاہری اعتبار سے تمہارا جی بھی نہیں چاہتا لیکن وہ حاکم بن گیا ہے اور وہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کر رہا ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کے لیے سمع و اطاعت تم پر لازم اور واجب ہو جاتی، فرض ہو جاتی ہے اس کی بات ماننا۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امر علیکم عبد حبشی، ایک حبشی یعنی جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی بود و باش اس طرح کی ہے، زندگی اس طرح کی ہے، کون اس کو اپنا جو ہے وہ رہبر بنائے گا؟ لیکن فرمایا اگر وہ بن جائے، غلام جو ہے وہ سربراہ مملکت بن جائے، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ تمہاری باغ دوڑ دے دی جائے اور پھر وہ اس کو چلائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ، یہ نہ دیکھو کہ اس کا تو سر چھوٹا ہے، یہ تو فلاں طرح کا، اس کے عیب نہ دیکھو، وہ تمہارا سربراہ ہے، وہ تمہارا والی ہے، لہذا تم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہے، اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے اللہ رسول کے حکم کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت کے حوالے سے جو کچھ فرمایا، اگر میں ہی وہی باتیں عرض کروں، بے شمار چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، لیکن انہی حقوق کے حوالے سے ایک اور بات جو قرآن و سنت سے معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ محبت کے جذبات رکھے، اس کے لیے خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ خیار ائمتکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہترین امام اور حاکم کون ہے؟ الذین تحبونہم ویحبونکم، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن سے ان کی رعایا محبت کرتی ہے اور وہ رعایا سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھو کیا کرتے، کیا سلوک ہے ہمارا ہمارے حاکموں کے ساتھ، اور پھر ان کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے۔ آگے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فرمایا وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، کہاں گئے ہیں اس طرح کے حاکم، کہاں سے ڈھونڈے، زندگیاں گزر گئی ہیں، شاید یہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ زندگی میں جو ہے وہ موقع ہی نہ ملے، یعنی یہ کہنے میں ابھی کیا باک ہے کہ شاید زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا مل ہی نہ سکے کہ اسلام کس طرح کی حاکمیت جو ہے اس کا تصور دیتا ہے، نہیں، وہ ٹھنڈ ہمیں نہیں مل رہی، وہ سکون نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان سے محبت کرو وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ مجھے بتاؤ ہماری زندگیاں گزر گئی، کب ہم نے اپنے حاکموں کے لیے کبھی دعا کی ہے؟ نہیں، نفرت کے جذبات ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے انتخاب ہی کے اندر وہ چیز ہے، یا تو وہ دھونس دھاندلی کے ذریعے آئے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ڈنڈے کے زور پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کا تعلق وہ دلی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اسلام سے روگردانی کی وجہ سے جو کچھ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس میں اصلاح نہیں ہوگی، اس میں مسائل بڑھتے جائیں گے۔ رجوع کرنا ہوگا ہمیں ان اصولوں پر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ بلکہ ائمہ سلف تو یہ کہتے تھے، حضرت انس ابن مالک کا ایک قول ہے کہ ہمارے اصحاب یہ کہا کرتے تھے کہ لا تسبوا امراءکم، بات بات پر لعن طعن نہ کرتے رہا کرو اپنے امراء کو۔ ہم ہر وقت لعن طعن کرتے ہیں، ہماری زیادہ تر مصروفیات ہی اسی میں گزرتی ہیں، اس کی وجہ بنیاد جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ، یہ میں اب جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا آپ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، کیا کریں، آپ بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ جو کچھ سلوک کرتے ہیں نہ ان کے جذبات نیک ہوتے ہیں، نہ پھر ہمارا جو ہے وہ ریئیکشن اس طرح کا ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا دونوں طرف سے، اور پھر خرابیاں ہی بڑھتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، حضرت انس ابن مالک کے اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تو کہا اپنے امراء کو برا بلا نہ کہا کرو، ولا تبغضوہم، بلکہ ان سے بغض تک نہ رکھو،
وہ وَاتَّقُوا اللہ سے ڈرتے رہو، وَاصْبِرُوا اور صبر کرتے رہو، فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اللہ پوچھ لے گا ان سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخری حد تک آپ نے جانا ہے۔ وہ جو بیعت کی تھی آپ نے، اس کی اطاعت کو ماننے میں یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا جی نہ چاہے تو جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ زبان پر بھی لے آئیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں اور جماعت میں تقسیم پیدا کر دیں۔ اب وہ جماعت کیا ہے؟ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی گروہوں کا نام ہے، نہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک ہی حاکم وقت ہوتا ہے، اسلام کا رہبر ایک ہوتا ہے، اور پھر اس کی بات دنیا میں رہنے والا ہر مسلمان مانتا ہے، خواہ وہ عجم میں رہتا ہو یا عرب میں رہتا ہو، میرا ایک والی ہے، اللہ رسول کی بات کرنے والا ایک ہے، میں اس کی اطاعت کروں۔ اب یہ ملکوں میں تقسیم ہو گئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مفادات جو ہے وہ ہمارے عزیز ہو گئے، پھر ہم نے جو ہے وہ اسلام کو پس پش ڈالنا ہی تھا، اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کرنی تھی؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں یا حضرت فضیل ابن ایاز کا وہ قول ہو یا اسی طرح دوسرے وہ امام حسن علی بربہاری کا قول ہو، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سنیں، یعنی آپ اب دیکھیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ خیار ائمتکم کون ہوتے ہیں، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ تمہارے لیے دعا کریں، ہم نے تو کبھی نہیں کی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یاد رکھو جو آدمی آپ کو کسی سلطان اور والی کی برائی کرتا ہوا نظر آئے فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، وہ مفاد پرست ہے، کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے وَإِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَدْعُو فِي السُّلْطَانِ، اگر کوئی کسی اپنے حاکم کے لیے اس کے حق میں دعا کرتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، یاد رکھو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، یعنی حاکم کے لیے دعا کرنا سنت رسول پر عمل کر رہا ہے۔ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں نے۔ اور فضیل بن ایاز تو کہتے ہیں اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا میری قبول کر لی، لو کان لی دعوت، ایک دعا ہے مجھے یقین ہے اللہ نے مجھے بتا دیا ہو، یعنی یقین ہو جائے کہ یہ میری دعا قبول ہونی ہے، تو جعلتها فی السلطان، میں وہ دعا اگر کروں تو وہ میری دعا جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت جو ہے اس کا اعزاز اور فخر حاصل کر چکی ہو، یعنی وہ اللہ نے مان لی ہو دعا، وہ میں کس کے لیے کروں گا؟ حاکم وقت کے لیے کروں گا، اس کی خیر خواہی کے لیے کروں گا، اس کی بھلائی کے لیے کروں گا۔ اب آپ اندازہ کریں مسلمان کہاں کھڑا ہے اس وقت کا، اور اسلام ہمارے جو ہے وہ کہاں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما کہ جس میں ہم اسلام کا رنگ دیکھ سکیں۔ اے اللہ یہ وہ تیری روشنیاں، وہ ظلمات اور تاریکی کے مقابلہ کے اندر وہ نور جو تو نے نازل کیا تھا، اس سے دوری کی وجہ سے ہم جس تاریکی اور گمراہی میں جا چکے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے جو ہے وہ بچا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسا راستہ پیدا فرما کہ ہم تیرے نور کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کر سکیں اور اس میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔